अस्सलाम वालेकुम जी। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन हो गया और आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नताइज वही आए जो 73 साल से आया करते हैं, यानी कि जिसकी हुकूमत इस्लामाबाद में होगी उसकी हुकूमत भी ही आज़ाद कश्मीर में बनेगी। 73 साल की तारीख़ है और उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं जिसके ऊपर हमने बात किया था, लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद जो है वो कभी ऐसा फ़ैसला नहीं करता जो इस्लामाबाद को नागवार गुज़रे। तो लिहाजा उसकी वजह यह है कि हमने उसको बड़े मजबूत हाथों में रखा हुआ है, उन्हीं हाथों में जिन हाथों में हमारा दिफा है। हमारा दिफा भी तो बहुत मजबूत हाथों में है। तो आज़ाद कश्मीर के मामलात भी हमने इतने ही मजबूत हाथों में रखे हुए हैं। तो अगर वो मजबूत हाथों में था तो लिहाजा मुमकिन नहीं था कि आप इतनी मेहनत और इतनी तगोदो और इतने उससे की गई जो रवायात हैं उसको तोड़ डालें। तो नतीजे के तौर पर आपको वही नतीजा मिलना था और वही नतीजा मिला। इससे पहले हमने एक तजिया आपके खिदमत में इस व्लॉग के ज़रिए पेश कर दिया था और वो तजिया था अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब का। और अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब वाला व्लॉग जब हमने रिकॉर्ड कर दिया तो अगले दिन हमें हबीब अकरम साहब का एक तजिया मिला। दोनों तजियों का एंड रिज़ल्ट सेम है, लेकिन दोनों हम अलग अलग आपको याद दिलाए देते हैं। अब्दुल्ला तारक सुहेल साहब का तजिया जो हमारे व्लॉग में भी उनके हवाले से आप तक पहुंचा था वो ये था कि उन्होंने फरमाया कि रवायती तौर पे जो है वो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मालकान के सामने ये रट्टा लगाया हुआ था कि जनाब वहाँ से जो है वो बिल्कुल सफाई कर दी जाए और PMLN को 1 से 2 सीटों तक महदूद किया जाए। तो वही कर दिया उन्होंने, वैसे 1 से 2 सीटों तक महदूद कर दिया जाए और पीपल्स पार्टी को कर दिया जाए। लेकिन साथ ही उन्होंने ये सवाल उठाया कि ये किस तरह मुमकिन हो पाएगा, ये बहुत बड़ा गैप हो जाएगा जलसे जिस तरह हुए हैं उसके बाद। लेकिन वो इस बात पे मुसर हैं और दूसरे नंबर पे वो पीपल्स पार्टी को लाने के लिए तैयार थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी के मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक तय हैं। तो वैसे भी जरदारी साहब के ख़िलाफ़ चार्ज फ्रेम होने का वक्त आ गया है। बशीर मेमन साहब के जो बनाए हुए रेफरेंसेस हैं, तो इस वक्त तो पीपल्स पार्टी ने ये बचाना है ना, ताकि बच के निकल जाएं, फिर बाद में देखेंगे। तो वो जो है एक वो तजिया था कि जनाब लिहाजा PMLN को महदूद किया जाएगा। तो मैंने एक उसमें करते हुए कहा था कि जनाब वो फिर वो जलसे कहाँ ले जाएंगे, लहे जिथे ले जाने थे चौक के। उन्होंने आगे से मुंह पे मारा। दूसरा जो तजिया था, हबीब अकरम साहब चूँकि ग्राउंड पे गए थे और ग्राउंड पे जाके उन्होंने तमाम लोगों से इंटरव्यूज़ किए और वो नॉर्मली जो प्रेडिक्शंस करते हैं उनकी प्रेडिक्शन से बाद में इलेक्शन नताइज के अंदर ठीक निकलती हैं, अगरचे वो नताइज जो हैं वो किन किन अंदरूनी और बैरूनी अनासर के मरहूने मिन्नत हों, लेकिन नताइज आलमोस्ट वही होते हैं। हो सकता है उनके अंदरूनी और बैरूनी अनासर के साथ मुअस्सर राब्ते हों। तो लिहाजा उन्होंने ये बताया, यही रिज़ल्ट बताया था और उन्होंने इसका जो जवाब पेश किया था वो ये था कि PMLN की क़यादत जो है वहाँ पे बैठी हुई वो ये समझती है कि मरियम नवाज शरीफ इज़ अ मैजिक, वो आएगी, जलसा करेगी और हम सीट जीत जाएंगे। लिहाजा ग्रास रूट लेवल तक, आम लोगों तक PMLN का कोई राब्ता, कोई वजूद नहीं है। और इस वक्त बहुत सारे PMLN के जो लोग हैं, बहुत सारे या कुछ, बहरहाल उनका ख्याल था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो दोनों तरफ से खेल रहे हैं। वो इलेक्शन की रात तक जो है वो PMLN के साथ होंगे, लेकिन जश्न वो दूसरे कैंप में मनाएंगे। ये उन्होंने आंख दबा के कान में कहा था कि वो नताइज दूसरी तरफ जाके सुनेंगे। और फिर कुछ हलकों से ऐसी खबरें आई भी जो हैं वहाँ के जो साबिक वज़ीर आज़म, अब तो साबिक ही हो जाएंगे, लेकिन अगले हलफ तक तो वो वज़ीर आज़म है ना, तो उनके हल्का तो लाडला हल्का था, वहाँ पे पैसे वैसे खर्च हुए होंगे, लेकिन बाकी हल्के जो थे वहाँ पे PMLN ने खप डाल के इलेक्शन जीतने की कोशिश की कि जनाब, लेकिन वो जो था ये एक दूसरा तजिया था। दोनों तजियों का एंड रिज़ल्ट सेम था कि जनाब वहाँ से PMLN का सफाया हो रहा है और वो हो गया। और हमारे दोस्त, मेरा ख्याल है वो जो मुश्ताक मिन्हाज साहब भी शायद अपनी सीट हार गए हैं। वो यकीनन हार गए ना, वो तो सारे ही हार गए ना PMLN के।
یہ کیوں ہوا ہے جی؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ایک عجیب قسم کے اس کے اندر مبتلا ہے پی ایم ایل این اور میاں محمد نواز شریف کی ذات والا بابرکات. اور وہ چیز ہے آپ اس سے جو ان کے ناقدین ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ خود پسندی ہے, اور وہی چیز ان کی نچلی قیادت میں بھی آ گئی ہے. اور جو ان کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں, وہ اس کا ایک اور جواز پیش کرتے ہیں. تو میں دونوں کو ذرا تھوڑا سا ڈسکس کرتا ہوں. ناقدین کہتے ہیں جی چونکہ نواز شریف فیملی کے اندر کو اتنے زیادہ نوجوان سیاست میں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس لیے نہیں کرتے. وہ کرٹیسزم کیا ہے کہ پارٹی کی کوئی موجود ہی نہیں ہے, تنظیم ہی کوئی نہیں موجود. یعنی آپ اندازہ کریں اس وقت پیپلز پارٹی نے پنجاب کی پوری تنظیم توڑ دی ہوئی ہے, فارغ کر دیے ہوئے ہیں اور نئے بندے اپوائنٹ ہی نہیں کیے. اور جب پنجاب کے اوپر یار نامزدگی ہی کر لیں, الیکشن کو تو کوئی کہہ ہی نہیں رہا. اور الحمدللہ پی ٹی آئی بھی اسی کشتی کی سوار ہے, اس نے بھی ساری تنظیمیں توڑ دی ہوئی ہیں. اب آپ مطلب ایک صدر ہے, ایک سیکرٹری جنرل ہے, ٹھیک ہے, اور زیادہ سے زیادہ نیچے کوئی ایگزیکٹو کمیٹی ہے بس, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے صدر ہے, اس کے بعد سیکرٹری جنرل ہے, نائب صدر وغیرہ, ایگزیکٹو کمیٹی وغیرہ, اس کے بعد صوبوں کی قیادت ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر ضلعی قیادت آتی ہے, پھر ضلعی قیادت کے بعد تحصیل لیول کے اوپر کام جاتا ہے, پھر تحصیل لیول کے بعد یونین کونسل پہ جاتا ہے. اچھا, چونکہ نامزدگیوں سے کام چلانا ہوتا ہے تو پاکستان کی زیادہ تر سیاسی پارٹیوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے اگر وہ لوگ اپوائنٹ کر دیں گے تو وہ آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے, ایک کسونمکی شروع ہو جائے گی, ایک ٹینشن شروع ہو جائے گی, اور یہ عہدیدار جو ہوں گے یہ کل کو سیٹیں مانگیں گے, ٹکٹیں مانگیں گے, اور جب ہم نہیں مانگیں گے تو پھر خبریں چھپیں گی کہ فلاں پارٹی کا سیکرٹری جنرل فلاں ضلع کا وہ چھوڑ کے فلاں پارٹی میں شامل ہو گیا. اور چونکہ کمٹمنٹ تو کوئی ہوتی نہیں ہے, سیاسی نظام کے اندر آ کے اپنے آپ کو امپورٹنٹ بنانے کی ایک دوڑ ہے جو پاکستان کے عوام کے اندر, بلکہ میں کہوں گا کم عقل جاہل عوام, جس کے پاس عوام کا وہ حصہ جس کے پاس پیسہ آ گیا, اس کے اندر ایک دوڑ ہوتی ہے کہ ہم معزز ہو جائیں ایک بڑے برانڈ کے ساتھ جڑ کے. اور ویسے بائی دا وے مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ پتہ چلا ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کی پرسنل سیکرٹری ہے اس کا تعلق بھی جو ہے وہ فیشن انڈسٹری سے ہے, ڈریس ڈیزائننگ وغیرہ کی, اور اوپر سے ان کے ساتھ سہیلی مل گئی ان کو ہینا پرویز بٹ, اور وہ بھی کوئی ماڈل ٹائپ کی چیز ہیں. تو وہ دونوں ایز اے ماڈل پروموٹ کرتی ہیں اپنی قیادت کو. ماشاءاللہ کمال ہو گیا, ٹھیک ہے. اب جس طرح ماڈل کے کٹس دکھانے ہوتے ہیں چہرے کے اور باقی سارے, میں اب کہنے کو دل نہیں کرتا یار, وہ بڑی محترم ہے ہمارے لیے, وہ اس طرح کی تصویریں لے کے نا, اینگل ادھروں اینگل, وہ اسے ایک ماڈل کے طور پہ پروموٹ کرواتی ہیں, ایک قائد کے طور پہ پروموٹ نہیں کرواتی, ٹھیک ہے. تو نتیجے کے طور پہ چلیں, اب اس سے زیادہ بات کیا کہیں, پھر وہ بات نازک ایریے میں داخل ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کو یہ والا سلسلہ نہیں آتا کہ ایک خاتون قائد کو کس طرح پروموٹ کیا جاتا ہے, اس کا امیج پر بلڈنگ کیسے کی جاتی ہے, تو یار وہ ذرا پیپلز پارٹی والوں سے, آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں, ان سے پوچھ لو ذرا, ٹھیک ہے. بینظیر بھٹو کو وہ کر ہی رہے ہیں نا. اب اس بچی بیچاری کو وہ جو ہیں زرداری صاحب کی صاحبزادی, وہ مطلب بجائے اس کے کہ وہ بینظیر صاحبہ کی صاحبزادی ہے, مطلب نام ان کا ابلاغ ہے نہ, بچی کو ابھی بچی بہت پولیٹیکلی امچور ہے, وہ لکھی ہوئی تقریر بھی بیچاری پوری طرح نہیں بول سکتی, لیکن وہ کس طرح اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اور وہ ایک اپیرنس کے بعد پھر ان کے پورے ولاگر, دیکھا آپ نے کیسا وہ کیسا انہوں نے کیا, حالانکہ وہ بیچاری بچی 4 لائنیں نہیں بول سکی وہاں پہ, اور وہ بھی رومن میں لکھی ہوئی تھی. وہ کس طرح اس کا امیج بناتے ہیں, اور تسی انہوں ماڈل بنان ٹرے ہوئے, وہ فٹا ہی منہ ہوئے تواڈا, ٹھیک ہے. ہاں میں لعنت پوان تو اعتراض کر رہے ہیں لیکن فٹے منہ تو قبول کر لو, ٹھیک ہے. اچھا جی, واپس آ جائیں جی. وہ کسی بھی پارٹی نے یہ کام نہیں کیا ہوا, اور پی ایم ایل این کیوں کرے. پی ایم ایل این کا جی اس کا بڑا اسٹرانگ قسم کا آگے سے رپلائی آتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ایف آئی اے کو ٹارگٹس دے دیں, ہم پنجاب پولیس کو ٹارگٹس دے دیں, ہم ضلع لیول پہ یونین کونسل لیول کے اوپر اپنے لوگ نامزد کریں,
اور وہ بڑے آرام سے جا کے ان کو پکڑ لیا کرے. بھائی جان ابھی کیا وہ آپ کو معاف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ آرگومنٹ تو شہباز شریف آرگومنٹ ہے کہ اگر میں نہر کراس کر جاتا تو قتل و غارت کری ہوتی اور ملک میں مارشل لا لگ جاتا. ماما ان کی ہو جائی. ٹھیک ہے, اب کیا انہوں نے آپ کو سپیئر کیا ہوا ہے؟ اب نہیں وہ آپ کے ہر کا, اب وہ سوشل, اندازہ کریں سوشل میڈیا کی ٹیم کی نامینیشنیں ہوئی ہیں اور ایسے ایسے تھکڑ, نلائق اور نکھد لوگوں کو اس کے عہدوں پہ نامزد کیا گیا جن کو محلے میں کوئی نہیں چاہتا. چلے محلے میں نہ جا رہے, سوشل میڈیا پہ جانے, جو بیچارے ایک ٹویٹ کرتے ہیں اس پہ 4 لائکس نہیں آتے, اور وہ آپ جب جا کے اس کے پروفائل میں پڑھتے ہیں تو وہ پنجاب کا ہیڈ ہوتا ہے. وہ یار جان دو یار کو خدا دا خوف کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی خاص سیاستدان کے, جو ان کے ابا جی یا چاچا جی یا بہن جو ہوتے ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پہ ہوتے ہیں. تو یعنی کہ سوشل میڈیا کا ایک ایسا اسپیکٹ تھا جس کے اوپر وہ بہت سارے لوگوں کو, ٹیلنٹ کو اپنے قریب کر سکتے تھے. انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. جب پارٹیوں کے اندر اس طرح کی صورتحال ہو, پیپلز پارٹی نے تو خیر اس کے تکلف ہی نہیں کیا نا, انہوں نے تو پروفیشنل کی ٹیم ہائر کر لی, لیکن سوشل میڈیا ایک انسٹرومنٹ ہو سکتا تھا, لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں کرتے. تو جب گراس روٹ لیول تک نہیں ہے تو مریم جتنے مرضی پرویں جلسے کر دی رہے, اس کا نتیجہ جو ہے وہ نیچے تک نہیں جائے گا. ووٹ کا پیرا نہیں دیا جا سکے گا, ووٹ کو عزت نہیں ملے گی. یہ جو ہے اس کا اہم پہلو ہے. اور تاریخی حوالے سے جیسے کہ میں نے عرض کر دیا کہ آزاد کشمیر میں وہی ہونا ہوتا ہے جو کہ اسلام آباد چاہتا ہے. اور کتنی کی گالم گلوچ, بد زبانی, کیا کہنا چاہیے کہ غنڈہ گردی جو ہے وہ نہیں کی وہاں پہ, لیکن اس کا ذرا برابر بھی امپیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوا. سینٹ کا الیکشن اگر آپ کو یاد ہے تو کچھ عرصے کے لیے, پہلے مرحلے کے لیے گیلانی صاحب کے الیکشن کے لیے, اور گیلانی صاحب کا الیکشن ویسے بھی سائیوں نے کہا ہوا تھا کہ ان کو جیت جانا یہ اپنا ہی بندہ ہے. ٹھیک ہے, تو گیلانی صاحب کے الیکشن تک سائیں جو تھے وہ نیوٹرل رہے, اور جیسے ہی ان کا رزلٹ آیا تو پھر سائیں ایکٹیو ہوئے. تو کس طرح آپ کو یاد ہے سینٹ کے اندر کیمرے پکڑے گئے, وہ کیمرے جعلی تھے, اصلی کیمرے لگے رہے. وہ جعلی کیمرے پکڑوا کے نا انہوں نے اصلی کیمرے وہیں پہ رکھے. اس اصلی کیمروں کے ذریعے انہوں نے صحیح طریقے کے ساتھ دھاندلا فرمایا, اور دھاندلی فرمائی, اور نتیجہ آپ کے سامنے ایگزیکٹلی اسی طرح ہوا. پہلے انہوں نے کھیلنے دیا کہ بچے آپ کھیلیں, تنویر الیاس کھیلے, فلانا کھیلے, ڈمکانا کھیلے. الیکشن سے 2 دن پہلے انہوں نے ٹیک اوور کیا, اور ٹیک اوور کر کے نتیجہ آپ کے سامنے. میں نے ایک ولاگ کیا, میں نے ٹویٹ کی تھی کہ اگر کسی کو اب بھی غلط فہمی ہے کہ یہ جو ہے یہ کوئی 10 سال کے لیے تشریف لائے ہیں, تو وہ پہلی فرصت میں دماغی معالج سے رجوع کرے. یہ ادارہ جاتی ٹیک اوور ہے, طلعت حسین والا انسٹیٹیوشنل ٹیک اوور ہے. اب 2023 کا نہیں, آئندہ آنے والے تمام الیکشن اسی اصول کے تحت ہوں گے. وہ کوئی بھی باندر ڈھونڈ کے لے آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہوگا کسی اور کو بٹھا لیں. ٹھیک, اور بیوروکریسی کو بھی ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہے. اور آزاد کشمیر کے الیکشن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ٹکڑا ڈالیں, ہم بھی آپ کے ساتھ ہی ہیں, تو وہ بھی ان کے ساتھ ہے. تو اس لیے آپ جو ہیں اگر اپنی آئندہ نسلوں کے حوالے سے کوئی امید لگا کے بیٹھے ہیں تو ان نسلوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے یا آزادانہ تعلیم کے لیے اس ملک کی جغرافیائی حدود سے نکال دیجیے. ٹھیک ہے, تاکہ انہیں پتہ چلے یار آزاد معاشروں کے اندر جمہوریت کیسے ایکٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ آئیں اور پھر اپنا کنٹریبیوشن ادا کریں. اگر وہ اسی تعلیمی نظام میں سے, اسی سسٹم میں سے اوپر جائیں گے تو وہ اسی طرح کے دولے شاہ کے چوہے یوتھیے بنیں گے. اور جب تک انہیں عقل آئے گی اس وقت تک کام کرنے کے لیے انرجی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی اور ان کا دور گزر چکا ہوگا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.